मई करीब आ रहा है और पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने एक गैर ज़िम्मेवाराना स्टेटमेंट दी, अपनी कुर्सी की तौहीन की और कहते हैं कि पहले तो मैंने ट्वीट की गिरफ्तार हुआ, अब शायद मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं। आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का आपका माजी का तजर्बा तो मैं देख लिया कि एक शहद की बोतल पे आप इस्लामाबाद के हाईवे पे दौड़ रहे थे, तो अब तो चढ़ाई करने आ रहे हैं तो फिर पता नहीं मोटरवे पे दौड़ेंगे, क्योंकि हाईवे तो आपके लिए कम पड़ जाएगी। लिहाजा आप वो बात करें, वो स्टेटमेंट दें जो आपके साथ सचती हो। आप इस किस्म की स्टेटमेंट, वज़ीर आला अगर स्टेटमेंट दे कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूँगा, मैं आज अपनी वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है हर सियासी जमात का, लेकिन अगर सियासी जमात इस किस्म की स्टेटमेंट दे, उनका वज़ीर आला, उनका सूबाई सदर इस किस्म की स्टेटमेंट दे, तो मैं समझता हूँ कि उनको आड़े हाथों लेना चाहिए, उनको किसी सूरत में भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और वो चाहते भी यही हैं। कल भी उनका एक नाकाम एहतजाज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने देखा और उनके इस रवैये ने अवाम का रेस्पॉन्स भी देखा कि उनको ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से बदतरीन शिकस्त हुई सबके सामने थी। लिहाजा ये बढ़ के मारना कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, हम ये कुछ कर लेंगे, ये आपका माजी का रिकॉर्ड इस्लामाबाद में मीडिया के सामने और सब के सामने मौजूद है। जिस तरीके से आपने जो किरदार पहले अदा किया था, उसमें जो है वो सारा कुछ जो है वो सबके सामने जो है वो बिल्कुल मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक गैर ज़िम्मेवाराना जो भी है, पीटीआई ने अपने एक वज़ीर आला बिठाया और एक गैर ज़िम्मेवाराना स्टेटमेंट्स की वजह से, उनके गैर ज़िम्मेवाराना रवैये की वजह से आज पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो सफ़र कर रही है, वो मुश्किलात देख रही है। आज जो दहशतगर्दी की बात मैं करता हूँ, पिछले दिनों 1-2 दिन पहले तहरीक तालिबान की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो सोशल मीडिया पे उनके बयानात आए, उनमें और सीएम खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम कहते हैं कि जो दहशतगर्द मेरे फ़ौज पे, मेरे पुलिस के नौजवानों पे, मेरे सिविल सोसाइटी के लोगों पे, मेरे मीडिया के लोगों पे, मेरे सियासतदानों पे जो भी फायर करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए। और दूसरी तरफ जिन लोगों को इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पिछली हुकूमत में आबाद किया, आज जब उन्होंने हथियार लिए, आज दोबारा वज़ीर आला कहता है कि नहीं, इनके साथ मज़ाकरात होने चाहिए। अगर उन लोगों के साथ कभी मज़ाकरात नहीं हो सकते जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के बलोच हों, पश्तून हो, जो भी पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, उसके साथ कतई मज़ाकरात नहीं हो सकते। उसके साथ जो है फिर वॉर और टेरर में जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने कुर्बानी दी, उनके साथ जो है फिर आड़े हाथों निपटा जाना चाहिए, न कि मज़ाकरात होने चाहिए। 7वां जो NFC अवार्ड हुआ था, मैं थोड़ा सा 2010-11 में जाना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब थे और उस वक्त जो है 7वां NFC अवार्ड हुआ था और उसमें खैबर पख्तूनख्वा को वॉर ऑन टेरर में 1% जो है वो पैसे मिले थे कि 1% इजाफी पैसे NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा को मिले थे। आज मुझे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बताए कि आपने 9 साल पहले और अभी आपकी जो हुकूमत चल रही है, आप मुझे बताएं कि आपने वॉर ऑन टेरर में जो आपको सालाना 50-60 अरब रुपए मिल रहे थे, आपने वो कहाँ खर्च किए। आज हमारे पुलिस के साथ अगर नाइट विजन नहीं है, उनके पास अगर टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, मतलब है कि जो उनको चाहिए होती हैं, आज उनके पास अगर उनकी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तनख्वाहें आज पूरे पाकिस्तान पे सबसे कम हैं, तो उनका क्या कसूर है। सबसे ज़्यादा शाते खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दिए हैं। आज उनके पास अगर लेबॉर्ट्रीज नहीं हैं, तो पीटीआई के हुकूमत ने सिर्फ अपनी अयाशियों में वॉर ऑन टेरर के पैसे खर्च किए। आज वो या BRT बना रहे होते हैं
یا کوئی اور عیاشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور 1% جو آج تک ان کو وار اور ٹیرر مل رہا ہے، جو کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو ہے 50-60 روپے سالانہ ہے، تو کدھر جا رہے ہیں؟ آج بھی میں وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ 10 سالہ دور میں انہوں نے جو ایکسٹرا NFC ایوارڈ کے پیسے مل رہے تھے 1% کے، وہ انہوں نے جو ہے وہ کدھر خرچ کیے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے پولیس والوں کے پاس، آج ڈرون کیمریز کی کمی ہے، آج اگر ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس کی کمی ہے، آج اگر ان کی تنخواہیں کم ہے، تو یہ ہمارے صوبے کے پولیس کے قصور نہیں ہے، یہ ہمارے صوبے کے ان حکمرانوں کا قصور ہے جو ہمارے اوپر 10 سال جو ہے وہ مسلط رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جو بات کی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں۔ کل اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ نے اگر بات کی ہے اپنی میٹنگ میں کاربن کے حوالے سے، تو اس طریقے سے اگر خیبر پختونخوا میں اگر پیسے جنریٹ کیے جائے تو ٹوبیکو جو ہے، ٹوبیکو کا جو ٹیکس ہے وہ لاگو ہونا چاہیے۔ WHO نے بھی کہا ہے، اور اس ٹیکس سے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 ارب روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت جنریٹ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرف ان کی توجہ تو ہو، ان کی توجہ تو بینڈ باجوں، توتیوں، چوکوں پہ ناچنے پہ، احتجاج کرنے پہ ہے، ذمہ وارانہ حکومت کرنے پہ ان کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ آج اگر خیبر پختونخوا سفر کرے گا، آج اگر ہمارا صوبہ سفر کرے گا، تو ان کی کوتاہی اور نااہلی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ایشوز ہیں۔ آج ہمارے جو پراپرٹی کا بزنس جو کر رہے ہیں، ان کے اوپر 23% ٹیکس ہے۔ اس کی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ جو وہاں پر سب سے زیادہ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، اس کی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ آج اگر وہ یوتھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کا جو ہے ماڈل فالو کریں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ یونین ہے ان کے اوپر پابندی ہٹائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سندھ اسمبلی سے، اپنی حکومت سے اسٹوڈنٹ یونین پہ جو ہے وہ پابندی اٹھائی۔ آج ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے صوبائی حکومت جو ہے اسٹوڈنٹ یونین سے جو ہے اس کی جو ہے پابندی اٹھائے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، ہمارے وزیر اعلیٰ موصوف کے اپنے بھائی بھی وزیر بلدیات رہے۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہوئے، اور آج ہمارے جو ناظمین ہیں، کونسلرز ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، آج وہ ترس رہے ہیں کہ وہ فنڈز کدھر ہیں، جو کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 20% ADB کا 20% جو ہے وہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو دینے تھے۔ آج تک 1 روپے بھی، 1% بھی نہیں دے چکے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے صوبے میں کرنے کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے ڈائلاگ مارنے ہیں، ہم نے فلم کی ایکٹنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اور ٹائم بہت ہے، لیکن اپنے صوبے کی بات کریں۔ اب اس وقت جو ہے صوبے میں انہوں نے جس طریقے سے کیبنٹ کے ذریعے بجٹ کو پاس کیا، وہ سراسر غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اسمبلی کے ہوتے ہوئے آپ اگر آرٹیکل 125 کو دیکھیں تو یہ سب، اگر نگراں حکومت ہو تو آپ کیبنٹ کے ذریعے اپنا بجٹ پاس کر سکتے ہیں۔ اگر اسمبلی موجود ہو، اسمبلی کو بائی پاس کیا جائے۔ آج ان کی میجورٹی اسمبلی میں، اور وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے کہ بجٹ ہمیں پاس کرنا پڑے۔ دوسری طرف وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ریزرو سیٹوں پہ جو ہے اوتھ لینا پڑے گا۔ آپ کب تک چھپے گے اوتھ سے؟ آپ نے اوتھ لینا پڑے گا، چاہے آپ روئیں چاہے آپ ہنسیں۔ آپ کو ان ریزرو سیٹوں پہ جو ہمیں ملی ہیں ان پہ آپ کو اوتھ لینا پڑے گا، ورنہ شاید پھر آپ کو 5 سال اسمبلی کے اجلاس ہی نہ بلانا پڑے، اس ڈر سے کہ وہ اوتھ لے لیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ ایک ایسا رویہ، ایک ایسی جماعت کا جو کہ آپ کے سامنے ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 5 فرینچائز ہیں، اور وہ میری جو بات ہے وہ آپ کو سب کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ ایک فرینچائز جو ہے وہ ایک بیان دیتی ہے، دوسرا بیان دیتی ہے۔ لہٰذا میرا آپ کی توسل سے، آپ ملتے رہتے ہیں ان سے، کم از کم یہ بتا دیں کہ ایتھینٹک فرینچائز کون سی والی ہے جس سے بندہ جو ہے اس کا بیان جو ہے بندہ سیریسلی لے سکے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ بتائیں جو KP کے وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد پر چڑھائی کا بیان دیا ہے، یہ اس کی قانونی حیثیت کیا اس کے خلاف کوئی وفاق کارروائی کر سکتا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ نے کوشش کی اسلام آباد آنے سے تو مرضی، اپنی مرضی سے آئے گا تو اپنی مرضی سے جائے گا، پھر وفاقی حکومت کی مرضی سے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دوڑیں نہیں لگیں گی جو پہلے دوڑیں تھیں۔ اس وقت پھر جو ہے پھر یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔
ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام آباد آنے پہ، لیکن جائے گا پھر ہماری مرضی سے۔ دہشت گردی کے بارے سے آپ نے بڑی تنقید کی جو کہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے اوپر، تو اس طرح دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت کا وہاں پہ کیا دہشت گردی کے بعد اس کا کیا کون سے بہتر اقدامات ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور کے پی کے نہیں کر رہا، ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیں بلوچستان میں مانتا ہوں کہ دہشت گردی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے، لیکن آپ کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہوں گی، وہ خود گئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے میٹنگز کی ہے، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہ وزیر اعظم کو اس پہ آن بورڈ لیا ہے، اور انہوں نے بات کی ہے کہ جو بھی بلوچ سردار ہیں یا پشتون ہیں جو بھی ہیں، جو پاکستان کا آئین اور قانون کو مانیں گے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہوگی، ان کے ساتھ ہم آڑے ہاتھوں نمٹیں گے، اور ہم وفاق کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے۔ آپ سی ایم کو دیکھیں گے کہ وہاں پر ان لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کے پی کے سی ایم کس کے پاس گئے ہیں؟ آج وہ بھی ہوم منسٹر ہیں، آج مجھے بتائیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا، نہیں، وہ تو کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو۔ جو ہمیں آج شہید کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کو شہید کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو۔ کون لے کے آیا تھا خیبر پختونخوا ان کو آباد کرنے کے لیے؟ یہی لوگ لے کے آئے تھے۔ آج ان کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ آپ جو ان کو لے کے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ پرامن رہیں گے، آج انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے ان کو جو لائے تھے، ان کی آپ نے ذمہ داری لی تھی، آج ہم کس کو پکڑیں؟ تو انہی کو پکڑیں گے۔ یہ ان کے جو ہے یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ دونوں جو ہیں وہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی حکومت کوئی بھی ایکشن لیتی ہے، اگر کوئی بیچ میں جو ہے وہ خلل پیدا کرتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم ان کے بیانات سن رہے ہیں، سینٹ میں کل جو سینٹ اجلاس ہوا اس میں ان کے جو وہاں پر سید علی ظفر ہے، دیگر کچھ رہنما، ان کی گفتگو کچھ اور تھی، کیونکہ کل جو حکومت کی طرف سے بار بار ایک مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے، ان کے بیانات جیسے آپ کہہ رہے ہیں تبدیل نظر آتے ہیں، ایک وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتائیں، جیسے وزیر اعلیٰ ایک اہم آئینی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، پھر ان کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب، ان کے بیانات کچھ ایسے آ رہے ہیں جب اگر آپ بات کرتے ہیں یا دیگر جو پارٹیز بات کرتی ہیں تو وہ اس کا الٹ مطلب لیتے ہیں، بجائے کہ اپنی جو ان کی غلطی ہے ان بیانات کو سیٹ کریں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو خیبر پختونخوا کے ترجمان کو اتنا سیریس نہیں لیتا، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے صوبے کے ہیں، انہوں نے ایڈوائزری کے لیے کتنی پارٹیاں بدلی، میرے خیال میں MQM تک چلے گئے، اور کاف سے سفر کے طے کرتے ہوئے MQM، اور پتہ نہیں ابھی PTI، پھر اگلا سٹاپ کیا ہوگا۔ خیر ان کی اپنی مرضی، اپنا ان کا ایک فیصلہ ہے کہ اقتدار حاصل کرو چاہے تمہیں جس پارٹی میں بھی جانا پڑے، تو وہ خواہ مخواہ ترجمان بنے تو اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے۔ فیصل صاحب، آپ نے شریعہ رفیقی کی بات کی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے، DKISI سے، تو کیا اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو موجودہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر مشکل پیدا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی موجودہ حکومت کی پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو گورنر بھی بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کا، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ پہلے تو شہریار فرید صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے سربراہ 9 مئی کی واقعے کی معافی مانگے، پھر جو ان کے سربراہ بانی چیئرمین ہیں، جو اپنے کرتوت ان کے ہیں، ان کی جو عدالتوں میں جو فیصلہ ہوگا اس کو، اگر ان کو بیل ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے اس کو بھگتیں گے، اس کے بعد بات ہوگی۔ جب لوگ کہتے ہیں پرابلم PTI کا یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ حاضر سروس کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں اور ریٹائرڈ کو جو ہے وہ گریبان پکڑنا چاہتے ہیں، ان کے جو ہے ان کو گالیاں گلوچ۔ یہ جو ان کے پہلے ان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ تھے کہتے تھے کہ فلاں کے کہنے پہ ہم نے یہ کر دیا، فلاں کہنے پہ یہ کر دیا، پھر اس کو گریبانوں نے پکڑ لیا، پھر ان کے ساتھ جو ان کی ایک زبان ہے، جو ان کی SOP ہے، جس زبان پہ وہ بات چیت کر رہے تھے، اور جو حاضر سروس آتا ہے کہتا ہے ہمیں موقع دے کہ ہم آپ کے گھٹنے پکڑیں، پاؤں پکڑیں، تو اب وہ یہی کہتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس طرح ٹرمپ کا اور مودی کے فون کا انتظار تھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سہولت ان کو میسر ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں، اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی جماعت سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعت ہیں تو آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے بیساکھیاں چاہیے، کندھے چاہیے، سپورٹ چاہیے جیسے ماضی میں آپ کو ملی تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ خود ان کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہاں، پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی، دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے ہم مذاکرات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، شخصیات کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور جب ہم کسی شخصیت کو پارٹی میں شامل کرتے ہیں، ہم اپنی صوبائی تنظیم کو، اپنی لوکل تنظیم کو اور پارٹی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتے ہیں۔
ایز سچ میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، ہمارے ایز سچ کوئی مذاکرات پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. ہاں ان کی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی پی جو ہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن اس وقت اس کے چیئرمین جو ہے وہ محمود خان صاحب ہیں. تو ابھی تک ایز سچ ہمارے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. جب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آن بورڈ لیں گے. اور خبریں دینا آپ کا جمہوری حق ہے، اخباروں میں خبریں آتی ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا پروگیٹو ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے وہ کس کو بناتے ہیں. اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تشویش مسلم نور جو کہ وفاق میں ہے اور حکومت میں ہے اس کی طرف سے ہمیں نہیں دکھائی دے رہی، اور یہی تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے معاملات آرمی چیف حل کر دے. تو آپ کو کوئی اعتراض کیوں ہے اس کے تشویش تو مجھے نہیں ہے. تشویش تو بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے صوبے کے معاملات ہیں. ہمارا صوبہ جل رہا ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ہمارے صوبے میں سیلاب اس وقت آیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج وجہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے اس وقت زمیندار روڈوں پہ ہے. زمینداروں کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے گندم کے حوالے سے، صوبائی حکومت کے حوالے سے ان کے ساتھ وہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وفاقی حکومت نے بھی اٹھائی ہیں. ہم ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں، ہمارا بھی ایک حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، یہ چیزیں کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جب وہ کرتے ہیں پھر چیخیں آپ کی ساری پاکستان میں سنائی دیتی ہیں، اور جب وہ نہیں کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمیں مہربانی کریں، آپ ہمیں اقتدار میں کس طریقے سے لیں. تو یہ دو رنگ کی سیاست نہ کریں. پھر بول لیں کہ ہم کسی اور کے کندھے پہ، بیساکھیوں پہ سپورٹ سے آنا چاہتے ہیں، لاڈلا پن چاہتے ہیں، ہمیں وہی فیلڈر چاہیے جو ماضی میں ہمیں دیا گیا تھا، ہم عوام کے ذریعے نہیں آنے سکتے. سر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بجٹ سے پہلے کابینہ کا حصہ بنے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے بیک ڈور رابطے کریں. تو اس کی وضاحت کریں کہ ان کی جانب سے کوئی اس طرح کے رابطے کیے گئے ہیں کہ بجٹ سے پہلے آپ کابینہ کا حصہ بنیں؟ ہمارے بیک ڈور تو بند ہو گئے ہیں، جو بھی آنا چاہتے ہیں فرنٹ ڈور سے آ سکتے ہیں. سامنے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا کوئی جو ہے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، وہ ہمیں آفر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات ہماری جو سی سی ہے اس میں یہ فیصلہ پارٹی کی ہوگا. سی سی نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پارٹی کی سی سی فیصلہ کرے گی جب ہم بنیں گے. لیکن ایسا سچ کوئی ابھی فی الحال ہمیں جلدی بھی نہیں اور ہماری کوئی ایسی خواہش بھی نہیں. Thank you.